अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपनी यूट्यूब की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। पहले बात आज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज किया गया है उस पर बात करेंगे, और दोबारा बात करेंगे इमरान ख़ान मुकम्मल तौर पर डट गए हैं अदलिया के सामने। आगे इसके क्या नताइज निकलेंगे ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ जो आज शहबाज शरीफ ने बयान दिया असम्बली में और शुरू किया सेशन था फ़लस्तीन के लिए, लेकिन उसने अपना रोना शुरू कर दिया कि मुझे रोका गया, मुझे जाने नहीं दिया गया, मैं 70 साल का बूढ़ा शख्स हूँ, कैंसर का सर्वाइवर हूँ, अब भी कैंसर का मरीज़ हूँ। ये अजीब और गरीब बातें उसने शुरू की और बाद में 2-4 अल्फाज उसने फ़लस्तीन के लिए कहे। ये है हमारे लीडर। तो शहबाज शरीफ पे बात करेंगे, फिर ये देखेंगे कि एतज़ाज़ हसन ने जो बयान दिया और सहाफ़ी ने पूछा कि ये इस पर तो तौहीन हो सकता है, तो उसने क्या कहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया था शहबाज शरीफ को यानी मुल्क से भागने का, एक दिन में घंटों के हिसाब से फ़ैसला भी हुआ, तारीख़ भी लग गया और उस शख्स को रिलीफ दिया गया। और उसी दिन उन्होंने दूसरे दिन का टिकट भी काट दिया कि कतर जाके कतर से फिर लंदन, और वो पूरा एक झूठ का पलंदा जो था वो उसने तरतीब दिया था। तो वो जब मसला पहुंचा इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास कि जब लाहौर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ पहुंचे तो उधर इंस्पेक्टर ने उसको रोक दिया कि भाई आपका नाम तो PNIL में अभी भी मौजूद है, तो आप कैसे जा सकते हैं। उस पर बड़ी तकरार हुई। इसका जो वो कला टीम था उन्होंने दबाव डालने भी शुरू कर दिए, लेकिन उसमें इंस्पेक्टर ने कहा कि वो खातून थी कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपका नाम इधर मेरे पास ब्लैक लिस्ट में है, तो जब ये इससे निकलेगा तो तब आप जा सकेंगे, आज आप नहीं जा सकते। तो इन्होंने फिर बहुत रोना धोना शुरू कर दिया कि देखिए ये जो वज़ीर आज़म है ये जुल्म कर रहा है एक मरीज़ शख्स के साथ, और उस मरीज़ शख्स के साथ जिसने पूरे कौम को लूटा है। यानी ये फिर इनके बयानात होते हैं। इसके बाद जब यानी इनको ड्रामा करना, रोना धोना, ये सब कुछ इनको आता है। जब ये कमज़ोर होते हैं तो ये गिरबान पकड़ते हैं, और जब ये कमज़ोर पड़ते हैं तो ये पैरों पर फिर पैर पकड़ लेते हैं। तो इनका यही तरीक़ाकार है, अब से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन अफसोस होता है सिर्फ हमारी लाहौर हाई कोर्ट पर कि उन्होंने जो इस केस में असल मसला है क्या, कि जब ये उनको रिलीफ देंगे तो उससे पहले तो ये हुकूमती टीम को आगाह करेंगे कि भाई ये केस है, आप भी हाज़िर हो। यानी इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का तो इन्होंने कोई ख्याल ही नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट ने, और उनको सुने बग़ैर, हुकूमत के वकला को सुने बग़ैर उन्होंने आर्डर पास कर दिया कि ये जा सकता है। और फिर वो जो हुक्म था लाहौर हाई कोर्ट को वो तो पहुंच ही नहीं सका इंटीरियर मिनिस्ट्री को यानी वजारत दाखिला को, तो ये तो उधर जाना था। और उसके बाद ये डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के पास जाना था, वहाँ से वो नाम निकालते तो इसका नाम तो लटक गया। वो कैसे लटक गया वो आगे मैं बताता हूँ कि छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों में तो ये केस लग नहीं सकता था। और इन्होंने फिर ये रोना धोना शुरू कर दिया कि इस केस में इमरान ख़ान को तौहीन अदालत हो सकता है, हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो देखते हैं कि शहबाज शरीफ और लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को कैसे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान ख़ान ने मुकम्मल फ़ैसला कर लिया है और डट गया है अदलिया के सामने कि नहीं, इस तरह नहीं होगा कि अमीर के लिए एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून। यानी इनको तो घंटों में रिलीफ मिल जाता है और एक गरीब आदमी सालों साल तक जेल के अंदर रहता है, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता। उनको उनके कोई तीमार यानी कोई इंसाफ इनके साथ हो नहीं सकता इस मुल्क में इन अदालतों की मौजूदगी में। और ये बहुत बड़ी यानी इंतहाई अफसोस की बात है जो अमूमन आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो यहाँ पर इमरान ख़ान ने अब मुकम्मल फ़ैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में वो गए और उन्होंने मुकम्मल सारा कुछ रिकॉर्ड सामने रख दिया कि इस शख्स का जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, 7 अरब रुपए हैं। और इसके अलावा जो है तो वो इसका जो चौधरी शुगर मिल है इसमें ये ख़ुद भी है और इसका भाई भी है और ये भाई का गारंटर भी है। और भाई की गारंटी इसने ली थी कि 8 हफ्ते बाद आएगा,
یعنی حکومت نے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھا تھا کہ 7 ارب کا ان سے بانڈ لیا جائے، لیکن انہوں نے صرف 50 روپے کے ایک اسٹامپ پر ان کو باہر بھیج دیا۔ یعنی آپ یہاں عدلیہ کا کردار دیکھیں، ہمارا مطلب عدلیہ کی توہین نہیں ہے، ہم پورا تاریخ جو فیصلے ہو چکے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں قانون اور آئین اجازت بھی دیتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس ملک میں قانون اور آئین پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا، خصوصاً اس خاندان کے دور میں تو یہ ناممکن سی چیز ہے کہ قانون اور آئین پر کوئی بات ہو اور وہ انصاف پر مبنی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب اس کیس میں حکومت نے جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے کہ اس میں تو 4 وعدہ ماف گواہ ہے، اور یہ کیسز ہے، ایسڈ بیانڈ مین بھی ہے کہ وہ جو جائیدادیں ان کے ہیں اور جو باہر ان کی جائیدادیں ہیں سارا ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دیا، اور جس کو ایسڈ بیانڈ مین کہا جاتا ہے، جس میں نواز شریف جس طرح چلا گیا پاناما سی کیس کی طرح، تو اب اس کو ڈر کیا ہے شہباز شریف کو، انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ابھی حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھلنے والا ہے، اس آدمی کو پورا یقین ہے کہ اس میں بچ نہیں سکتا، کیونکہ جو حاجد ضیاء نے تو سارا ڈنڈا اٹھا لیا ہے، پورا کا پورا اٹھایا ہوا ہے الحمدللہ، تو یہ تو ابھی اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ری اوپن ہوگا تو یہ شخص کیسے بچ سکتا ہے۔ تو اس کا خیال تھا کہ اس سے پہلے کہ حدیبیہ پیپر مل کا مسئلہ کھلے، اور ساتھ میں حدیبیہ انجینئرنگ بھی لنک ہے، تو اس پر تو کبھی بحث ہوئی نہیں ہے انجینئرنگ پر، تو اس کا بچنا تو بڑا محال ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ جیسے میرا پورا خاندان لندن میں بیٹھ کے عیش اڑا رہے ہیں تو میں کیوں اس میں شامل نہ ہوں، اور مجھے پاکستان سے اور کیا لینا دینا ہے، جو کچھ کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا ہے پہلے سے۔ تو یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پورا خاندان باہر جانا، یعنی اب کون رہ گیا ہے؟ صرف مریم نواز، شہباز شریف تو یعنی وہ تو گیا ہوا تھا، اگر عمران خان ڈٹ نہ جاتا تو یہ بھی نکل گیا تھا اپنے بھائی کی طرف اور بڑا مصیبت بن جاتا، یہ بھی اسی طرح ہی کام کرتا جس طرح نواز شریف اپنے ملک کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہوتا، اور پھر اس کی جو بیٹی ہے اس کو بھی روکا، وہ بھی کس نے روکا؟ عمران خان نے روکا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں، خاص کر طاقتور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مریم نواز بھی چلی جائے اور شہباز شریف، لیکن عمران خان نے قصد کر لیا ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا، میری موجودگی میں یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ترس کا کر یہ اجازت دی تھی کہ اس کا نام ECL سے نکال دیا تھا نواز شریف کا، کہ ہاں اس کے پلیٹلیٹس گر چکے ہیں، جو جھوٹ کا ایک پلندہ ثابت ہوا، اور یہ لوگ کبھی بھی سچ نہیں بولیں گے، انہوں نے سیاست کی ابتدا ہی جھوٹ سیکھی ہے اور آج تک اس پر قائم ہے، اور مرتے دم تک یہ اسی چیز پر قائم رہیں گے کہ ہم نے کبھی بھی سچ نہیں بولنا، جھوٹ ہی بولنا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے اور تاریخ کو ہم زندہ رکھیں گے، یعنی اور یہ سب کچھ عدالتوں کو معلوم ہے، لیکن افسوس پھر وہی بات کہ کیا کریں ہم، تو ان کے وکلاء نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ بھی بہت اسی اسٹریٹجی پر کام کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ حکومت کے وکلاء نے زبردست ان پر باری پڑ چکے ہیں، وہ یعنی حکومتی وکلاء ان پہ باری پڑ چکے ہیں، انشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ جتنا پریشر آج لاہور ہائی کورٹ پر ہے عوام کی طرف سے، آخر اس کا بھی تو عوام کو جواب دینا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں تو 90% لوگ اس عدلیہ کے مخالف ہو چکے ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن اس فیصلے کے بعد تو مکمل طور پر عوام مکمل یعنی اس سے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا عدلیہ سے، کہ ہمارا اس پر کوئی ایمان نہیں ہے، ہمارا کوئی یقین نہیں ہے پاکستانی عدالتوں پر کہ جو مجرمین کے لیے کیسے ہیں اور مظلومین کے لیے کیسے ہیں۔ یعنی آج بیرسٹر اعتزاز حسن نے کیا کہا، اس نے بھی یہی بات دہرائی کہ مجھے گلہ تو انسٹیٹیوشن سے ہے، تو انسٹیٹیوشن میں تو عدلیہ آتا ہے، تو عدلیہ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک کیس لگانے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ نہیں لگ سکتا، لیکن اگر شہباز شریف کا رعایت ملنی ہو تو وہ ایک دن میں کیس لگ بھی جاتا ہے، اس کا فیصلہ بھی ہے، اس کے حق میں ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، اور وہ دوسرے دن کے لیے ٹکٹ بھی کٹا لیتا ہے کہ ادھر سے قطر اور قطر سے پھر لندن میں، یعنی یہ اعتزاز حسن کی بات ہے۔ اور صحافی نے اس سے پوچھا کہ اس پر توہین عدالت ہو سکتا ہے، تو اس نے ایسے ریئیکٹ کیا کہ مجھے ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ حال ہونا تھا ہماری عدلیہ کا، جب ایسے فیصلے کریں گے تو پھر یہ یعنی کہ
یہ کہ لوگ توہین سے ڈریں گے، نہیں، لوگ توہین سے نہیں ڈریں گے، لوگ ان کی توہین کریں گے۔ اب وہ مرحلہ پہنچا ہے کہ لوگ عدلیہ کا توہین کریں گے، زبردستی کریں گے۔ ابھی آپ دیکھتے رہیے، میں نے پچھلی ولاگز میں کتنی دفعہ یہ ذکر کیا اور آج پھر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سٹانس دیکھ لیں کہ لوگوں کا ان کے متعلق خیالات کیا ہے عدلیہ کے متعلق۔ اور پھر جب وزیر اعظم بھی کوئی اس طرح، وہ تو ہے نہیں کہ بس مکمل خاموشی اختیار کرے گا کہ چلو عدالت کو کرنے دو، تو عدالت جو غلط کرے گی تو آج اس نے مکمل ڈٹ جانے کا اعلان کر دیا یہ سپریم کورٹ میں جا کر، اور پوری شواہد ان کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے، عمران خان کہتا ہے کہ یہ میں نہیں مان سکتا کہ غریب کے لیے ایک قانون اور امیر کے لیے دوسرا قانون، یہ مزید نہیں چل سکے گا۔ تو وہ مکمل طور پر وہ ڈٹ چکے ہیں عدلیہ کے سامنے۔ انشاءاللہ جیت پھر بھی عمران خان کی ہوگی، یہ میں ویسے نہیں کہتا۔ میں جب ان ساری چیزوں کو انالائز کرتا ہوں کہ یہ کب سے اور کس تاریخ سے یہ شروع ہوئی ہیں یہ عدلیہ، اور کس طرح ریلیف اس خاندان کو دیتے ہیں۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپنی بدنامی کی ہے، اطہر من اللہ صاحب نے جو ان کو ضمانت پہ رہا کیا اتنے بڑے کیس میں، لوگ اس پر ابھی تک جلی ہوئی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو الٹا لاہور ہائی کورٹ اس سے 10 قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ اب تھوڑا سمجھ آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، لیکن چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اس طرح اور مزید نہیں چل سکے گا۔ اب ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کے وزیر اعظم نے مکمل فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کے ساتھ اب مقابلہ کرنا ہے۔ وہ خواہ اس کے نتائج میرے حق میں نکلتے ہیں، میرے خلاف نکلتے ہیں، میرے لیے پاکستان اور پاکستان کا قانون عزیز ہے، اور میرے لیے عام شہری عزیز ہے۔ مجھے ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ پھر جیت کس کی ہوگی۔ تو اب انہوں نے حملہ آور ہونا ہے حکومت پر، اور یہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں تیل ہے نہیں۔ یہ تو اگر ان کے بس میں ہوتا تو عمران خان، ان کو جب یہ عمران خان کو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو یہ آدھا تو ادھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ آئندہ بھی دیکھتے رہیے، ایسا ہی ہوگا۔ تو اب دوسری بات کریں گے اس پر کہ بار کونسل پر اب یہ چیز بھی رکنے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو بار سے ڈائریکٹ جج آ کر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر جا کے سپریم کورٹ کے سینئر جج بن جاتے ہیں، یہ سلسلہ بھی رک جائے گا۔ ان میں تو اگر صحیح طریقوں سے ان کی لائسنس سے چیک کی جائے تو اکثریت ان کی جعلی لائسنس نکل آئے گی، اور یہ پھر ہمارے ہائی کورٹ کے جسٹس بنتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں جسٹس، اور پھر چیف جسٹس تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے صفدر شاہ کا کیس بہت پرانا کیس ہے۔ تو اب یہ چیز نہیں چلے گا۔ وہ جو طریقہ کار ہے جوڈیشری کا، جو قانون ہے کہ 40% لوئر جوڈیشری سے جو لوگ یعنی قابل لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقابلے کے امتحان میں پاس ہو کر عدالت میں آتے ہیں، یا پولیس میں جاتے ہیں، یا کسی اور سروس میں جاتے ہیں، جو CSS کرتے ہیں، PCS کرتے ہیں، تو وہ لوگ اب وہ تو آتے ہیں تو لگ جاتے ہیں سول جج۔ تو وہ جب بالکل آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں نوکری کے، تو وہ ایڈیشنل سیشن جج یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ چودھری ابتہار سے لے کے ابھی تک ایک بھی اس جوڈیشری سے، لوئر جوڈیشری سے کوئی ہائی کورٹ میں نہیں گیا۔ اور ادھر ایک عام وکیل جس نے صرف کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے، وہ جا کے انڈکٹ ہو جاتا ہے عدالت میں بار کونسلز کی وجہ سے اور ان کی سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے۔ تو مزید یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے کہ جن لوگوں کا حق ہے وہ تو ادھر ہی پنسے رہے کہ بس صرف ڈسٹرکٹ سیشن جج بن جائیں گے اور گھر چلے جائیں گے، اور یہ لوگ جو سفارشی اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ آ کر ہمارے جسٹس بنتے ہیں، تو پھر یہ عدل کا نظام کیسے قائم کریں گے؟ تو یہ بھی مکمل انشاءاللہ ابھی یہ مزید یہ سسٹم چل نہیں سکتا۔ یہ بار اور بینچ کو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جدا کرنا پڑے گا۔ یہاں میں پھر افسوس وہی دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے عمران خان کو طاقت دی ہوتی، یعنی سمپل میجارٹی بھی اس کو دی ہوتی، تو کیا یہ اس طرح کر سکتے تھے؟ یعنی سارے محکمے تباہ ہے، عدالتیں، انسٹیٹیوشن تباہ ہے، لیکن کیا اگر عمران خان کے پاس سمپل میجارٹی ہوتی، وہ کسی کا محتاج نہ ہوتا اسمبلی میں،
تو یہ کتنے قوانین اب تک بن چکے ہوتے اور پھر ان کا کیا جواب ان کے پاس ہوتا، تو یہ ملک کوئی صحیح ڈگر پر چل نکلتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے تو وہ نہیں کیا جو حق تھا عمران خان کا، جس کو ہم وہ اکثریت دیتے کہ چلو 2/3 تو نہیں چاہیے تو سمپل میجارٹی تو دے دیتے۔ تو یہ جس طرح ہوا ہے، اور میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے کہ الیکشن کے دوران رات جو بٹایا گیا تھا، یعنی سسٹم بیٹھ گیا تھا، تو وہ کس لیے بیٹھا تھا 3 گھنٹے؟ صرف اس لیے کہ عمران خان کے 22 نشستیں کم کی گئی تھی اس میں۔ تو یہ میں کتنی دفعہ آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ اس ڈر کی وجہ سے کہ اس میں عموماً شامل ہوتے ہیں ادارے نواز شریف خاندان کے ساتھ، یعنی ECP الیکشن کمیشنر، وہ جسٹس رضا خان کا جو تھا اس وقت، یہ مکمل ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور ان کی جو عنایات ہوتی ہے وہ سب کے سب ججوں پر، جرنیلوں پر اور بیوروکریٹس پر ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں پر جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ ایماندار شخص ان کو تو چاہیے نہیں، اس خاندان کو۔ انہوں نے اس قصد کیا ہوا ہے کہ دنیا میں جو ہماری تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم برقرار رکھیں گے، یعنی ہم ناجائز کریں گے، ہم رشوت ستانی کریں گے، ملک کو لوٹیں گے، دوبارہ کر اقتدار پہ بیٹھیں گے، پھر مظلوم بنیں گے، پھر آئیں گے۔ لیکن میں بار بار اس دفعہ کہتا ہوں کہ اب وہ دور گزر گیا ہے، یا پاکستان رہے گا یا یہ دو خاندان حکومت میں دوبارہ آئیں گے۔ تو انشاءاللہ پاکستان رہے گا، یہ لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ جو ان کا پیڈ میڈیا جو کچھ آپ کو دکھا رہا ہے کہ عمران خان کے جانے کا ٹائم ہے اور افواج پاکستان عمران خان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور بہت جلد گرنے والا ہے، اور جہانگیر ترین کی شکل میں پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کچھ آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ یہ اس وقت جو اس کے ہاتھ میں اکثریت ہے، اس کو تو چھوڑیے، الیکشن میں اس دفعہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انشاءاللہ وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا، اور وہ دن پاکستان کے لیے روشن دن بھی ہوگا، اور پاکستان کے لیے آگے نکلنے کا راستہ بھی ادھر ہی سے بنے گا۔ اب انہوں نے کسی پروٹوکول کا لحاظ نہیں کیا، ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، یعنی جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ایسے کبھی ہوا ہے کہ ایک قانون کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ آج تو ان کا نام بھی ECA، وہ تو بلیک لسٹ میں تھا، اب حکومت نے ECL میں ڈال دیا، یعنی ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں۔ اب تو ان کا جانا ہی نہیں بن سکتا۔ اگر اس بلیک لسٹ کی وجہ سے ان کو رعایت دی گئی تھی، اور آج دوبارہ یہ کل لاہور ہائی کورٹ اس کو کہتا کہ آپ جا سکتے ہیں اور ہم حکومت کو انفارم کرتے ہیں، تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، ابھی تو ایگزیکٹ لسٹ میں آ گیا۔ تو اب اس کی جانے کا جو پروگرام تھا وہ اتنے کٹائی میں پڑ گیا کہ یہ انشاءاللہ جا بھی نہیں سکے گا، اور یہ اندر ہوگا۔ اور یہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ یہ مطلب لوگوں کی توہین عدالتیں کرے، اس طرح عوام کی توہین کرے، اور ان ظالموں کو اس طرح لیو دیتے رہیں گے اور مظلوم لوگ پنستے رہیں گے۔ یہ تو کوئی عجیب سا ملک بن چکا ہے اس عدلیہ کی وجہ سے۔ تو خدا کرے کہ ہمارے عدلیہ کو میں وہ لوگ آئیں جو اس کے اہل ہے اور ان کی عزت ہو، اور پاکستانی قوم اگر یہ انصاف پر فیصلے دینے لگے تو پاکستانی قوم ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لے گی۔ لیکن افسوس ان کو بھی شاید اپنا عزت پیارا نہیں ہے۔ اب تو ایک ہسٹری بن چکی ہے، اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ یہ کیسے جان چھڑائیں گے۔ جو ریلیف ناجائز انہوں نے دی ہے، اور ایسی ریلیف کہ جن میں ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ شامل ہو، جس میں 16 خواتین شہید ہوئے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، 16 اشخاص شہید ہوئے، 2 خواتین بھی اس میں شہید ہو گئے، اور ایک حاملہ خاتون بھی تھی، اور 100 لوگ زخمی ہوئے، لیکن الٹا ان پہ کیسز بنے۔ ان کا ابھی تک کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، اور وہ جو JIT کا رپورٹ ہے ابھی تک اس پر وہ ایڈجرن ہوتا رہتا ہے روز، یعنی آج ایک جج نہیں ہے تو کل دوسرا نہیں ہے، بالکل ملی ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی یعنی کوئی معمولی نقصان بھی نہ پہنچے اس خاندان کو۔ تو اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد ان کے ساتھ رعایت برتنا، اور جن مظلومین کو گولیاں لگی ہے، ظلم جن کے ساتھ ہوا ہے، تو ان کے ساتھ ظلم ہو تو ایسے عدلیہ کا مطلب کیسے لوگ احترام کریں گے، اور پھر کب تک خاموش رہیں گے؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ہمیں تو وہ باتیں نہیں کر سکتا جو اس میں آتے ہیں۔ تو اب تو اتنا بڑا پریشر ہے عوام کا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پریشر کے باوجود بھی لاہور ہائی کورٹ ان لوگوں کو مزید رعایتیں دے گا۔ تو انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ گلی کوچوں میں ان کے خلاف نکل کر آئے،
تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ان لوگوں کے لیے. ابھی سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور دوسری ابھی آخری بات کرتا ہوں شہباز شریف کی، کہ شہباز شریف آج اسمبلی میں گیا جب فلسطین پر آج سیشن تھا، تو وہاں بھی اس نے 2 نمبری کی. یعنی پہلے اپنا دکڑا سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اتنا ظلم ہوا، میں مریض آدمی ہوں، 70 سال کا ہوں، کینسر کا مریض ہوں، مجھے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا، میرے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. لیکن جانے دے اس بات کو، آج فلسطین پہ بات کرتے ہیں. اور پھر 2-3 اشعار اس نے بولے علامہ اقبال کے، اور وہ بچی کا بھی قصہ سنا دیا کہ وہ آج ڈاکٹر ہوتی. پتہ نہیں کیسے کیسے بیانات یہ شخص دیتا ہے. تو اس کی حکومت میں انہی کے بھتیجوں نے یعنی ادھر اسرائیل میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. آپ اندازہ لگائیں ان کی منہ سے جب ایسی باتیں نکلتی ہیں تو لوگوں کے لیے یہ ایک مسخرے بن جاتے ہیں کہ ایک طرف آپ پاکستان کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، دوسری طرف اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے. تو انشاءاللہ مزید ان کے لیے آنے والے دن انتہائی ذلت کے دن ہوں گے. میں آپ کو یعنی ابھی ماہرین قانون کے نظر میں یہ جو ضمانت ان کو، یہ جو بلیک لسٹ سے ان کو نکالا گیا ہے، اور جیسے اس کو ضمانت دی گئی اور پھر وہ 2 ججوں کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا جو شہباز شریف کے کیسز سن رہے تھے. اور جب ضمانت کے دن اختلافی نوٹ آیا گورال صاحب کا، جسٹس جاوید گورال صاحب کا، تو اسجد جاوید گورال کا، اور دوسری طرف جو حق میں فیصلہ آیا سرفراز ڈوگر کا، تو اس کے لیے انہوں نے کیسا 3 ممبر بینچ کا دوبارہ بنا دیا. اور اس میں 2 نمبری کیسی کی تھی کہ پی این کے ہاتھوں جا کے اناؤنس کر دیا کہ شہباز شریف کو ضمانت مل گئی. حالانکہ 2 ممبر بینچ تھا، ایک نے اختلاف کیا، ایک نے اس کے کا ساتھ دیا جو ان کا اپنا آدمی ہے. تو پھر 3 ممبر بینچ بنا. 3 ممبر بینچ میں بننے سے پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں 3 اشخاص کا ذکر کیا تھا کہ ان کیسز سے، شریف خاندان کے کیسز سے، عالیہ نیلم جسٹس جو ہے اس کو، اور یہ علی باقر نجوی، ان کو دور رکھا جائے. اور وہی ہوا کہ 3 ممبر بینچ بنا اور انہی پہ بنایا گیا اور اس کو ضمانت مل گئی. اب جب یہ دوسرا بلیک لسٹ والا مسئلہ پیش کیا گیا تو گھنٹوں میں ان کو رعایت دی گئی. تو یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے. عوام اتنی بھی بھولے ہوئے نہیں ہیں جس طرح ہمارا عدلیہ سمجھ رہا ہے. تو بس یہاں تک آپ کے ساتھ کہنا تھا. تو بس گزارش ہے کہ اس چینلز کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.